अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज ईद का दूसरा रोज़ है और ज़ाहिर है कि ईद से एक हफ़्ता पहले जो हमने सिचुएशन देखी है उसके मुताबिक जो हमने बोया है वही हम काटेंगे। लेकिन कोरोना वायरस की वबा जो है यकीनन उससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है। पूरी दुनिया में हर शोबा ज़िंदगी जो है उसके अंदर एक तब्दीली आई है और ज़ाहिर है उसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हुए हैं। हमारा समाजी ढांचा तब्दील हुआ है, हमारा इंतज़ामी ढांचा तब्दील हुआ है, हमारी सोच और फ़िक्र जो है उसके अंदर एक तब्दीली जो है वो आई है। हमारा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बदला है और हम जिस रफ्तार के आदी थे और जिस तेज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उसमें एक आहिस्तगी आई है। दिखाई ये देता है कि अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम को दोबारा स्लो डाउन किया है और इंसान को बताया है कि ज़िंदगी गुजारने का वो तरीका नहीं है जिस पर आप चल रहे थे। अगर देखा जाए तो इस सूरत हाल के तनाजुर में, इस पस मंज़र में एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह सामने आई है। पाकिस्तान की जो कौम है उसमें बड़ी रेजिलियंस है, लेकिन जब इस तरह की कोई सूरत हाल दरपेश होती है, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे सैलाब हो, वो तो ख़ास पॉकेट में होता है, कौम एक जज्बे के साथ बाहर निकलती है, शेयरिंग करती है, मदद करती है। लेकिन ये एक ऐसी उफ्ताद है जो किसी का लिहाज नहीं कर रही है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो दरमियान में है, कहीं ये सब यकसा इससे मुतासिर हैं। लेकिन देखना ये है कि हमने रमज़ान का भी महीना था या उससे पहले लोगों ने इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से समाजी शेयरिंग को दिखाया है उसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ये शायद वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे गुर्बत की बात की जाती है। पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी जो है वो या तो ख़त गुर्बत की सतह पे है या उससे नीचे है, लेकिन भूख से कोई नहीं मरेगा, बीमारी से जा सकता है, उसकी अदम सहूलतों की भी शिकायत हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस हवाले से मामला जो है वो डिफरेंट है। इस प्रोग्राम में आज इन सारे ये जो पहलू हैं इन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जायज़ा लेंगे कि वो तबका जिनको हम डिप्राइव्ड लोग कहते हैं या जिनके पास सहूलतें कम हैं उन पे क्या असरात मुरतब हुए हैं, होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये भी देखेंगे कि तालीम के अंदर जो एक बड़ी गैर मतवाज़न सूरत हाल है, इसमें हमने क्या लर्न किया है, क्या सीखा है। समाजी पहलू के तौर के ऊपर मदद, इमदाद, ताउन, इसमें हम किस हद तक आगे गए हैं। बुनियादी तौर पर ये सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। सियासत पे बहुत बात करते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होती हैं, लेकिन हमारे कुछ अच्छे पहलू भी हैं, कोशिश करेंगे कि उनको उजागर करें। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमल शोज़ेब साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमारे साथ मौजूद हैं फ़राह हामिद साहब, और उनको आप बतौर होस्ट एक तवील अरसे से देख रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट हाउस हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, मोतबर शख्सियात हों, फिर वो ड्रामा आर्टिस्ट भी बन गई। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत उनका एक मुकाम है वो ये है कि वो एक उस्ताद हैं और उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, CEO हैं इंडस हॉस्पिटल के, और इस एतबार से कि समाजी खिदमात के शोबे में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। तिबी सहूलियात की फराहमी के हवाले से उनका एक बड़ा माशरती नाम है और वो काम कर रहे हैं जिसमें हमारी चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे हमारी सूबाई हुकूमतें हों, बहसीत मजमूई रियासत ही कह लीजिए, उसमें बहुत पीछे दिखाई देती हैं। डॉक्टर बारी साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। ये फरमाइएगा, कोरोना भी है, रमज़ान भी गुज़रा, आप क्या देखते हैं हमारी कौम के अंदर जो एक दूसरे का ख्याल रखने की बात है, एक दूसरे के साथ ताउन की बात है, आप जो सहूलियात फराहम कर रहे हैं उसमें हिस्सा डालने की बात है, आप कैसे इस सूरत हाल को तजिया करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बड़ी खूबसूरत बातें शुरू में की हैं। ये कौम एक अजीब कौम है सर। हम अगर कुछ नहीं है तो हम लोग बिल्कुल ही एक इनडिसिप्लिन कौम है।
لیکن کوئی افتاد آ جائے، چاہے وہ زلزلہ 2005 کا زلزلہ ہو یا سیلاب ہو 2010-11 کے، تو یہ قوم جو ہے نا بالکل باہر نکل آتی ہے. اور عام طور پر بھی جنرلی ایک گیونگ نیشن ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. لوگوں کا خیال تھا ہمارا بھی، جیسے ہر آرگنائزیشن کا ہوگا، کہ شاید کچھ گیونگ میں کمی آئے، اور اس میں ہم نے رائز دیکھا. اور جس طریقے سے لوگ، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک گلوبل ایمرجنسی تھی، ایک گلوبل وبا تھی اور نیشنل بھی ہو گئی، تو نظریہ حیات تبدیل ہو گیا. ایک چھوٹی سی چیز جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، رادر عام مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتی، الیکٹران مائکروسکوپ کا سہارا لیا جاتا ہے، اس نے بالکل گھٹنے ٹکا دیے، چاہے ورلڈ پاورز ہو یا کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت دکھائی، تھوڑی سی رسی کھینچی، اور پھر اس کے بعد لیکن لوگ، میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو کہ میں نے اپنا بینک بیلنس پہ جو کچھ تھا میں سب خالی کر کے لے کے آیا ہوں، یہ آپ لے لیجئے، کل میرا پتہ نہیں ہے کہ میں بھی اس کا شکار ہو جاؤں. یہ قوم جو ہے نا، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر، کیونکہ یہ لوگ جس طریقے سے، میں ہمیشہ آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں، میں ہیل پارک سے واک کرتا ہوں، اور صبح 5 بجے سے 6 بجے کے درمیان جب سردیوں میں یہ فجر سے پہلے ہوتی ہے اور گرمیوں میں فجر کے بعد ہوتی ہے. تو جب میں نے پہلے دن شروع کی تو ایک چیز میں نے دیکھی، ایک گاڑی کی آواز آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہاں پر جھیل ہے، بطخوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے دیکھا ایک شخص اترتا ہے اور وہاں سے ڈبل روٹی ڈال کے چلا جاتا ہے. وہ روز صبح منہ اندھیرے یہ کام کرتا ہے. دوسرے دن جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک شاپر ہے، اس کے پیچھے بلی کتے جا رہے ہیں. وہ ایک جگہ رکتا ہے، ایک تشلے میں وہ دودھ ڈالتا ہے، اور بلی کتے دودھ پی رہے ہوتے ہیں. ابھی جو آخری چیز میں آپ سے شیئر کروں گا، یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں اس کو بیان کرتا ہوں. وہاں پر پہاڑیاں ہیں، میں اور میرا دوست نیچے آ رہے تو ہمیں دور سے ایک شخص نظر آیا، کوئی جھاڑیوں میں کوئی چیز تلاش کر رہا ہے. ہم اسپیکولیشن کرتے ہوئے جب نزدیک پہنچے تو وہ شخص جا چکا تھا. اور جب وہاں جو میں نے چیز دیکھی، وہاں پر آٹے کی ایک لکیر تھی، اور دوسری طرف چونٹیوں کی ایک لکیر تھی. جس قوم کے لوگ چونٹیوں کے لیے، بطخوں کے لیے، کبوتروں کے لیے، بلی کتوں کے لیے اتنا خیال کرتے ہیں، تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں، ذرا میں اس کو اوپن کر لوں. کمل شوزت صاحبہ، یہ فرمائیے گا، زندگی بدل گئی ہے، ٹھہراؤ آ گیا ہے، کچھ سبق حاصل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب، آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ بلایا ہے، اور آج میں بطور سیاستدان نہیں، بطور سوشل سائنٹسٹ بات کروں گی. بالکل بدلی ہے جی، نئی ڈائمنشنز نظر آئی ہیں. مجھے پرسنلی لگتا ہے، اور جن سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے، ہم لوگ ایک روبوٹک مشینک زندگی میں آ گئے تھے، ایک ٹف روٹین کے عادی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس وقت دن ہو رہا ہے، کس وقت رات ہو رہی ہے، اور ایک دوڑ لگی ہوئی تھی. اور ایسی ایک دوڑ تھی جس کا کوئی فنش لائن پتہ نہیں ہے، جس کی سٹارٹنگ لائن بھی پتہ نہیں ہے. یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم نے رکنا کہاں تھا جا کے. یہ بیچ میں جو ایک ہالٹ آیا ہے اور ایک جولٹ ملا ہے انسانیت کو، اس نے ایک تو پہلے انسان کو اس کی اوقات بتا دی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی چھوڑ کے، جتنے آپ کے دعوے ہیں، نیوکلیئر پاورز بن جائیں، آپ دنیا جہان کے جیسے مرضی جہاز ایجاد کر لیں، ٹینکس بنا لیں، میزائلز بنا لیں، ٹیکنالوجی کی پیک کو، ڈرونز کو کر لیں، لیکن ایک، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، نہ نظر آنے والا وائرس کافی ہے آپ ساروں کو، آپ کی اوقات دکھانے کے لیے، اور اس ہستی کا بتانے کے لیے کہ وہ صرف کہتا ہے کن تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے. لیکن میں پازیٹیو ذرا سوچتی ہوں، اور اس میں سارے انالیسز میں سے پازیٹیو چیزیں بھی نکلیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک، آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں ایک بریک مل گئی، ہم ایک روٹین پہ واپس آ گئے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے ری ڈسکور کی کہ یہ ان نیسیسری تھی جو ہم کر رہے تھے. اس کے آلٹرنیٹس بھی ہیں. فار انسٹنس ٹیکنالوجی کا استعمال، دعوے بہت تھے. پاکستان میں ٹیکنالوجی کا استعمال موسٹ لائکلی اس طرح ہو نہیں رہا تھا، خصوصاً پبلک سیکٹر میں. ہماری جب حکومت آئی، ہم نے بڑی کوشش کی کہ پبلک سیکٹرز میں، مختلف منسٹریز میں فوری طور پہ ڈیجیٹلائز ہو جائے، پاکستان ڈیجیٹلائز ہو جائے. اس پہ ریلکٹنٹ تھے لوگ. ہمیں گلا کر رہے تھے کہ ابھی بھی فائلیں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ڈیسک میں جانے میں 6 مہینے لگا دیتی. اب کرونا کے خوف سے ہر ایک نے لیپ ٹاپ بھی کھول لیے اپنے، پلس ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہونا شروع ہوگی. جو ہماری منسٹریز میں کبھی پاسبل تھی نہیں کہ زوم پہ یا اسکائپ پہ ہم میٹنگز کر رہے ہوتے تھے، وہ اب ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب کسی کو کراچی اور لاہور سے آ کے اسلام آباد
ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں, ہر کوئی ہر جگہ سے جو ہے وہ بچ رہا ہے. دیکھیں اس میں ایک صرف اور میں صرف بات کروں, ریسورسز بچ گئے, ٹائم کی بچت ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک ہیومن ریسورس اگر گھر سے بیٹھ کے بھی ٹیکنالوجی یوز کر کے کام کر سکے تو وہ ایکولی کارآمد ہے. اچھا فرحان حامد صاحب یہ فرمائیے گا جی کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک تبدیلی جو ہے آئی ہے, اب ہمیں اس تبدیلی کے ساتھ رہنا ہے. اٹس ناٹ گوئنگ کہ جی بہت آسانی کے ساتھ اب اس کی کوئی ویکسین آنے میں بھی 1.5-2 سال لگ جائیں گے, ایک تجربات ہوتے ہیں. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک جو تبدیلی آ رہی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے, اس میں کافی سارے مثبت پہلو نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے؟ جی تھینک یو سو مچ. اور مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے جب آپ نے شروع میں کہا کہ ایز اے استاد آپ میرے اوپر فخر کرتے ہیں. میں خود بھی اپنی ساری فیلڈز میں سے جب بیسٹ فیلڈ دیکھتی ہوں تو وہ استاد کی ہے. ہمیشہ بڑوں سے سنا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا, اب دیکھ لیا. ہمیشہ ظاہر مسلمان ہے, بلیو ہے یہی, مگر جب یہ وقت آیا تو میں نے دیکھا واقعی میں ہم بالکل مجبور ہو جاتے ہیں. اگر اللہ جو چاہتا ہے ہمیں انہی حالات میں رہنا ہے, گزرنا ہے, کیونکہ یہ بڑا مشکل وقت ہے. کیونکہ جتنی جانیں روز جا رہی ہیں, جتنے لوگ, ایک وائرس ہے جو لوگوں کو اٹیک کر رہا ہے. ہمارے اپنے دوست, میرے اپنے ڈائریکٹر پی ٹی وی کے امجد بخاری صاحب اس وقت کرونا کے مرض میں ہاسپٹل میں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں, اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوں. مگر یہ کہ جو آپ نے پازیٹیوٹی کی بات کی, بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملا, بہت کچھ. جیسے کہ ابھی کنول نے کہا کہ ہمیں یہ جتنے بھی ہمارے ریسورسز تھے ان کی بھی بچت ہو گئی. ہمیں بہت کچھ سوچنے کا بھی موقع مل گیا. ہم بہت اپنی لائف میں بہت تیزی سے بھاگ رہے تھے, تو اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ اب وقت آ گیا ہے, تھوڑا تھم جاؤ, کچھ ہمیں اپنے گھر کو بھی سمجھنے کا موقع مل گیا, اپنے بچوں کو بھی دیکھنے کا موقع مل گیا, بہتری کی طرف چلے جاؤ. تو وہ موقع بہت ملا ہے. ایز این ایجوکیشنسٹ بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے بچے جس رو پر چلے جا رہے تھے, جس طرح ان کی تعلیم جو تھی وہ جس طرح سے ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے پوری بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان بچوں کو طریقے سے لے کے چلیں, ان کو بہت بہترین تعلیم دیں. ہمارا نظام بھی آپ نے دیکھا ہوگا وتھ ٹائم امپروو کرتا جا رہا ہے. منسٹر صاحب بہت ذوق و شوق سے ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ابھی جیسے ہی اسکول کالج بند ہوئے بہت پریشانی ہو گئی کہ یہ بچے کہاں جائیں گے, کس طرح سے پڑھیں گے. اس میں ایک چیز ذرا وضاحت کرتے ہیں پھر میں آگے چلتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو ہمارے ہائی فائی سکولز ہیں ان کے پاس تو بڑا ایک نظام ہے, اور ظاہر ہے سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں, گیجٹس بھی سارے مکمل ہیں, اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹ سکول ہے, جہاں پہ کالج ہیں, جہاں پہ آپ لوگ کر رہے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے ان دنوں کو بھی بچانا ہے, ان کے وقت کو بھی بچانا ہے, ان کو پڑھائی کی طرف بھی راغب کرنا ہے, تو وہ کیسے؟ اب میں اسی طرف آ رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں ایک دم سے لگا بہت مشکل ہو جائے گا, مگر ہم لوگوں نے ایک بہت زبردست پلان بنایا. گورنمنٹ نے, ہمارے منسٹر صاحب نے, ٹیچرز نے, سب نے پارٹیسپیٹ کیا. ہم نے اپنے گروپس بنائے جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کلوز ہو گئے, شاید ہم پہلے اتنے کلوز نہیں تھے. ہمارا ڈائریکٹریٹ, ٹیچرز, ہمارے میں تھوڑا فاصلہ تھا, مگر اس وقت لگ رہا ہے ہم سب ایک ہیں. ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا پی ٹی وی سے بات کر کے. وہاں پر بچوں کو ایک آسانی ہو گئی, یعنی پریپ سے لے کر سیکنڈ ایئر تک کے بچے جو ہیں وہاں پر اپنی کلاسز ریگولرلی ہم نے ان کو ٹائمنگز دیے ہوئے ہیں, وہ وہاں پر اپنی کلاسز کو ٹیچرز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اپنے زوم کے تھرو, مائکروسافٹ ٹیم کے تھرو اپنی چیزیں بنائی ہیں, اور وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز جو مرضی بچوں کو گائیڈ کریں, ہم انہیں ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کس لیول. ہاں آپ نے جو بات کی ریسورسز کی, امیر بچوں کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں. بہت مسئلہ ہوا جب ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہماری ایک کلاس میں 40 اگر بچہ ہے تو اس میں سے کتنے بچے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, جو ہمارے ساتھ زوم پہ آئیں گے, ہمارے ساتھ کلاسز لیں گے. تو ان میں سے ہمیں پتہ چلا 15-16 ان بچوں کو بہت مسائل تھے. پھر ہم لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا. اگر موبائل ہے تو آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ اے لیپ ٹاپ اس کے لیے. تو اس طرح ہم ان بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا, اب اس میں کنول شوز سے یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے فیصلے کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں, آسان نہیں ہوتے ہیں, لیکن عید سے پہلے کچھ فیصلے کیے گئے. دکھائی یہ دیتا ہے
کہ ہم شاید اتنے نڈر ہیں کہ حکومت اگر ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے کے ساتھ وہ کچھ چیزوں کو اٹیچ کر دیتی ہے کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے, سماجی فاصلہ رکھنا ہے, آپ اس کے اندر صرف آپ کے پاس ایک ہی ٹول ہے بچاؤ کا, احتیاط کا, وہ نہیں آپ اس پہ عمل کر رہے, تو پھر کیا اس فیصلے کے نتیجے کا جو فال آئے گا اور جو ہم ڈرتے رہے ہیں کہ ہمارا صحت کا نظام بیٹھ جائے گا, آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیسے اس کو پھر چلایا جائے؟ دیکھیں ندیم صاحب, پوری دنیا میں جیسے ہم نے پہلے ڈینگی کی بہت آپ نے مثال سنی ہوگی, ڈینگی کے جو ایس او پیز ہیں یا اس کو جو ٹریٹمنٹ کرنے کے پروٹوکولز ہیں, اس میں کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی ہے, وہ بھی پریونٹیو میئرز ہیں, آپ مچھر سے بچاؤ کرتے ہیں. اگر کسی کو ڈینگی ہو جائے وہ پھر آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اس کو بیسکلی ہاسپٹل میں رکھ کے فلوئڈز اور باقی چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں, کوئی ایز سچ ڈینگی کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. ان اے سملر وے کرونا کی بھی پریونٹیو اپروچ پہ ہم جا سکتے ہیں, کیوریٹیو ہے نہیں ابھی تک. اور پریونشن میں جو آپ نے بتایا کہ ہم نے کھولا, اب یہ پوری دنیا نے کھولا ہے, یہ ساروں نے یہ کیا. فرق ہے, فرق یہ ہے کہ انہوں نے شروع کے اندر ایک بڑا پراپر لاک ڈاؤن لگایا اور کوشش یہ کی کہ آپ جو ہے اس کو اتنا لمٹ کر دیں کہ جب وہ آہستہ آہستہ کھولیں تو اس کا اس طریقے سے اس کے نتائج سامنے نہ آئیں. جو کہ دیکھیں ووہان میں کیا ہوا تھا, جب ادھر یہ پھیلا تو لوگوں نے کہا وہاں کیا ہوگا, اس وقت بھی میرا ایک جواب تھا کہ وہ کنٹرول کر لیں گے. وہ اس لیے کر لیں گے کہ وہ ایک ڈسپلن قوم ہے, جن کو کہیں گے کہ یہاں کھڑے ہونا, وہ کھڑی ہو جائے گی. میں اگر مجھے اجازت دیں, دیکھیں جب بھی ہم کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی بتاتے ہیں تو ہم ایپل ٹو ایپل کمپیئر کرتے ہیں, ہم کبھی ایپل اورنجز نہیں کمپیئر کرتے. آپ نے ٹھیک کہا, دیکھیں چائنا کی ایک تو اتھارٹیرین رجیم ہے وہاں پر, وہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہو سکتی, کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی, جو آرڈر آ گیا ہے اس کو اوبے کرنا ہے. اس میں پھر آپ کی اگر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بہت ایکسٹریم ایکشن پہ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 3.3 ٹریلین کے ان کے ریزروز ہیں, 1.5 کروڑ کی آبادی کو اگر انہوں نے گھروں میں کنٹین کرایا تو گھروں میں انہوں نے چیزیں پہنچائی ہے اور کسی کی جرت نہیں تھی باہر نکلے. اس کے برعکس آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ پاکستان کی نصف آبادی یا وہ اس خط کے اوپر رہتی ہے یا اس سے نیچے رہتی ہے, جو 21 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد, جس قسم کا لاک ڈاؤن ہمارے ملک میں ہوا, اس کے بعد 15 کروڑ عوام ہٹ ہوگی ڈائریکٹ, جس میں سے 7 کروڑ عوام کا, یہ ایس ڈی پی آئی کی اور پائٹ کی یہ ریسرچ ہے کہ 7 کروڑ عوام ڈائریکٹلی وہ ہو گئی جن کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ بن گیا. اب ہم نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے. ڈسپلن کی آپ نے بات کی, دیکھیں جو ایس او پیز گورنمنٹ نے دیے ہیں کہ آپ گھر میں رہیں یا پریونشن کریں اور کاروبار کھولیں, اس میں کہیں ہم نے انویٹیشن نہیں دیا تھا کہ آپ سڑکوں پہ سارے نکل آئیں اور چلیں اب انجوائمنٹ کا ٹائم ہے اور اب آپ بھنگڑے ڈالیں آ کے پائر. نہیں, اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں, احتیاط کر رہے ہیں, اور اس کی 95% احتیاط سے آپ بچ جاتے ہیں. آپ کا میڈیا پورے ٹائم پہ بند نہیں ہوا, تھرو آؤٹ چلا ہے. جہاں پہ کہیں غلط کانٹیکٹ ہوا یا کوئی تھوڑا بہت پلس مائنس ہوا وہاں بیماری آئی, لیکن ادروائز دیکھ لیں میڈیا نے تھرو آؤٹ پوری دنیا میں سب بند ہو گیا لیکن میڈیا چلتا رہا. ریزن کیا ہے کہ پریونشن, آپ بیٹھے ہیں اگر پروٹوکولز کو کر رہے ہیں, ایس او پیز کو فائنل کریں. دوسرا ہماری مجبوری ہے, ہم بند ہو نہیں سکتے, ہم نے تو آنا ہی آنا ہے, کام کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح دیکھیں لوگوں نے جانا, یہ تو بالکل ایک, بلکہ یہ ایسی سچویشن کے اندر تو ہم اگر پہلے 2 گھنٹے کرتے تھے کام, پھر 8 گھنٹے کرنا پڑتا ہے. یہ سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس کا دیکھیں نا, اس سے ڈپیکٹ یہ ہو رہا ہے, اس سے اخذ یہ ہو رہا ہے کہ کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایس او پیز کو فالو کریں تو آپ بالکل کام کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز مجھے اور ایڈ کرنے دیں, یہ جو ارسپانسبلٹی ہے یا ارسپانسبل بیہیویئر ہے بہت سارے, میں نے ڈیورنگ کرونا جب لاک ڈاؤن تھا, اگر میں رات کو کبھی باہر نکلی ہوں واک کرنے, میں نے وہاں 20 لڑکوں کو کٹھے کھڑے ہوئے دیکھا ہے, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں, حالانکہ اس وقت اسٹرکٹ ایکشن تھا, پولیس بھی بار بار راؤنڈ لے رہی تھی. ڈاکٹر باری صاحب, آپ سے ذرا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا, یہ فرمائیے گا کہ یہ عید سے پہلے جو ہوا ہے, آپ کس حد تک اس صورتحال سے اتفاق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں, ان مسائل کی طرف بھی آ جاتے ہیں, ہمیں ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے بڑی کمزور ہے, لیکن بحیثیت ڈاکٹر آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا ایڈوائز کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے ہاں مسئلہ زیادہ ہے؟ جی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تک جو ہے نا سیلف لاک ڈاؤن نہیں کریں گے لوگ, ڈسپلن نہیں ہوں گے, تو کسی قسم کا لاک ڈاؤن بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے لوگوں کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ وی ہیو ٹو لیو وتھ وائرس, ود دس وائرس فار اگلے کچھ مہینوں کچھ سال,
یہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ. تو ہم کو جب تک ہم لوگ خود نہیں کریں گے، اور ہم ملک کے لیے نہ کریں، شہر کے لیے نہ کریں، اپنے محلے کے لیے نہ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے تو کریں نا. ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی، نانا نانی اور ہمارے بچے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اپنی باقی زندگی اس کے اوپر اس کرب کے ساتھ گزارے کہ اس کی وجہ سے وہ بلا ضرورت نکلا تھا، یا سوشل ڈسٹینسنگ کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے بڑے بزرگ افیکٹ ہوئے اور خدا نخواستہ ان کی جان گئی. اس کے اوپر بڑا ایمفیسس کرنا پڑے گا کہ آپ کو بار بار یہ کہنا پڑے گا کہ جی ہم سب کو، اور جب تک دنیا میں انفارچونیٹلی پوری دنیا میں بائیفرکیشن تھی، کوئی کہتے ہیں کہ یہ وائرس ہے نہیں، کوئی کیا کہتا تھا، اور یہ صرف پاکستان سے مخصوص نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں کریں گے ہم اس لیے یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. اور ابھی ڈیفینیٹلی رمضان آخری دن رمضان کے عید کے دنوں میں بھی، اور یہ بہت زیادہ لوگ نکلے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ان کو سمجھانا ہوگا، بار بار ایک ماس میڈیا کمپین کرنی ہوگی، اس کے بغیر اس میں ہم قابو نہیں پا سکیں گے. آپ دیکھیے گا، کیونکہ جو ابھی تک جو ماڈلز ہوئے ہیں، ہم اسی حساب سے چلتے جا رہے ہیں. اور 15 جون تک ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ ڈیتھس بڑھیں گی، اور وہ جو ماڈلز کہہ رہے ہیں، اور اسی پہ ہم فالو کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس قوم کو عقل آئے، کہ لوگوں کو عقل آئے. جب تک ہم سب انڈیویجولی اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کریں گے تو کوئی بھی قوت اس کو بچا نہیں سکے کر گی. سکتی ہے. ٹھیک ہے، فرح احمد صاحب یہ فرمائے گا، آپ بھی کافی ویڈیوز بنا کے اس حوالے سے ایک آپ نے بھی کردار ادا کیا ہے. کیسے دیکھیں، ہمارے بڑے مسائل ہیں. ایک لوگوں میں جو تعلیم ہے اس کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کہ آپ شعور اور فہم کی اس سطح پر نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ چیزوں کا جان سکیں، ادراک کر سکیں. کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ یار خدا کے لیے یہ احتیاط کرو، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. آپ کی زندگی تھمی ضرور ہے، یہ نہ ہو کہ وہ بالکل رک جائے. بالکل صحیح. میں نے دیکھا آپ لوگوں نے میڈیا میں مستقل چینلز پہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور وہی آپ کی بات کہ لٹریسی ریٹ لو ہے. اب یہ جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو میں کیسے گائیڈ کر سکتی ہوں؟ اسی لیے آپ نے جو کہا آپ بھی ویڈیوز بنا رہی ہیں، میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا. جبکہ میں ایک بہت سیریس کمپیئرنگ کرتی رہی ہوں، ہمیشہ میں سیریس رہی ہوں، مگر وہاں پر میں نے اپنی پرسنالٹی کو چینج کر لیا، صرف اس لیے کہ یہ جو چھوٹے لوگ ہیں جو سیریس بات کو نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے، اصل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کو گائیڈ کر سکوں. تو آپ میں نے ابھی تک 2 اپنے جو ایپیسوڈز بنائے وہ آن ایئر کیے ہیں، اور ایک 3rd میرا آنے والا ہے. تو میں ان کے لیول پہ آ کے کام کر رہی ہوں. میں ان کو مذاق کے طور پر مذاق میں گائیڈ کر رہی ہوں، میسج دے رہی ہوں. اور اگر آپ لوگ میری وہ ویڈیوز دیکھیں گے یقیناً بہت آپ کو بھی اچھی لگیں گی. اور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں، کیونکہ میرے اپنے پاس کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، تو وہ اپنے فارورڈ کر رہے ہیں اور پھر اس سے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو آج میرے گھر جو میرے کام کرنے والے ہیں وہ گھر سے قدم باہر نہیں نکال رہے، وہ بھی فون کرتے ہیں دکانوں سے اگر کوئی چیز چاہیے کچھ، تو ان کو اتنی سینس آ رہی ہے کہ ہمارا باہر نکلنا جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ کے لیے سیف نہیں ہے. اور ایک چیز میں یہاں ضرور ایڈ کروں گی، جو میرا 3rd ایپیسوڈ آنے والا ہے اس میں میں نے اس کو مینشن کیا ہے کہ لوگ جو کوارنٹین کر رہے ہیں اور گھر میں ہیں، وہ میں نے نوٹ کیا بہت سست ہوتے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں. چند ایک ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں اور آن لائن کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میجورٹی لوگ. وہاں میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا ڈائٹ، اپنی ایکسرسائز، اپنے آپ کو بزی رکھنا، یہ کام جو ہے یہ ضرور کریں. یہ نہ سوچیں کہ یہ وقت آرام کا وقت ہے، بس اگر ہم نے باہر نہیں نکلنا تو اب ہم نے کوئی کام بھی نہیں کرنا. ہم سب کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ہر آدمی کی. ایون اگر ایک کام کرنے والا، ایک صفائی کرنے والی بھی ہے، اس کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. اپنے بچوں کو ہی گائیڈ کر دے گی تو میرے خیال میں ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے ایک مشل بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا 2 سیریس نوٹس پہ بات کریں گے. ایک کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال یقیناً خراب ہے، کچھ تقاضے کرتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ روشن پہلو بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا. اسی طرح طبی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر اگر ہمارے کچھ کنسٹرینٹس ہیں
تو کچھ ہم نے مثبت چیزیں جو ہیں وہ بھی کی ہیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کمل شوزی صاحبہ, جیسے میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ ہم واپس آئیں گے, تو میں ذرا تھوڑا سا اس پر آپ سے بات کر لوں. گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو غربت کی سطح ہے وہ پریشان کن ہے. وسائل جو ہیں وہ نہیں ہیں, اور اب تو خیر بالکل ہی نہیں ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر بہت سے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں, کیے جاتے ہیں, کیے جانے چاہیے, لیکن ایک پالیسی فریم ورک بنتا ہے, اور وہ پالیسی فریم ورک جو ہے وہ اس بات کو طے کرتا ہے کہ آپ کی جو اقتصادی عمل ہے اس نے کس طریقے سے رواں ہونا ہے. دنیا بدل گئی ہے اب. کیا اس حوالے سے کوئی ہمارے اس میں سوچ ہے کہ اب اس بدلتی ہوئی اقتصادی دنیا کے اندر ہمارا عمل جو ہے وہ کس طرف جائے گا؟ جی, بہت اچھا کویسچن ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک آپٹمسٹ ہوں, تو ہمیشہ ایڈورسٹی میں سے بھی اپرچونٹی نکل آتی ہے, اور کافی لوگوں کے لیے نکلتی ہے. فار انسٹنس بہت سارے لوگ ہیں جو فزیکلی کنسٹرکشن یا کوئی کمرشل بلڈنگز نہیں افورڈ کر سکتے تھے, آج کے دور میں ان کا آن لائن کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے. اسی طرح پاکستان کے لیے بھی بہت ساری چیزوں میں اس ساری ایڈورسٹی میں سے اپرچونٹیز نکلی ہیں فار ایکسپورٹس. پاکستان میں ریسرچ نہیں ہو رہی تھی, بہت عرصے سے نہیں ہو رہی تھی. ہم کسی انوینشن کی طرف نہیں جاتے تھے, ہم کسی مینوفیکچرنگ کی طرف نہیں جا رہے تھے. 26 فروری کو فرسٹ ٹائم جب کرونا پاکستان میں پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے, نہ ہم اپنا سینیٹائزر بناتے تھے, نہ ہمارے پاس ماسک بنتے تھے, ہم ہر چیز باہر سے منگا رہے تھے. آج پاکستان نے اس کیپیسٹی پہ آ گیا کہ یہ سب ایکوپمنٹ ہم ایکسپورٹ پہ جانا شروع ہو گئے, ہم نے بنانا شروع کر دیا. ایون 35 لاکھ سے 40 لاکھ کا ایک وینٹیلیٹر آتا ہے جو باہر سے آپ منگاتے تھے, اس میں بھی ویریشن میں ویریبلز لا کے اس کو ہم نے ایکسپورٹ کے قابل بنانا اپنا شروع کر دیے کہ مطلب ایک وینٹیلیٹر 3 لوگوں کو کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک اس کا اچھا اسپیکٹ ہے کہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اس طرف شفٹ ہوگی. جہاں تک آپ نے پالیسی کی بات کی, دیکھیں عید سے کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کیا, اور اس پاکستان کو موقع ملا کہ ایک ورچوئل سیشن میں ہم اس کو لیڈ بھی کر رہے تھے, اور اس میں بڑا اچھے طریقے سے انہیں پورا کیس پٹ اپ کیا کہ ہم نے اپنے تھنک ٹینکس پالیسی میکرز کو اس وقت ہم لگا رہے ہیں کہ ہم وہ ایونیوز جو ہیں وہ ایکسپلور کریں کہ کہاں کہاں اپرچونٹیز ہیں جس کو ہم گریب کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم اکنامک پراسپیرٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو گرین سٹیمولس پیکج جو دیا ہے جس میں ون ون سچویشن ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ میں پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں, سیکنڈلی اس کی وجہ سے آپ کا ایک جاب کریشن ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سارے معاملے کی وجہ سے ہمارے بیرون ملک جو کام کرنے گئے ہوئے تھے ہم, کیونکہ پاکستان ریمیٹنسز پہ کافی ریلائی کر رہا تھا, وہ ایک ورس سینیریو یہ ہوا کہ لوگ وہاں سے جاب لیس ہو کے واپس آنا شروع ہو گئے. اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کرایا گیا جس میں ٹیکسز کو ختم کیا گیا, اسٹیٹ بینک نے اپنی جو پالیسی ریٹ تھا اس کو ڈراپ کیا, اور یہ کمپیٹیٹیو تھا, یعنی پورے ریجن میں نہیں ورلڈ میں اس وقت کسی نے اتنے اپنے چیزوں کو ڈراپ نہیں کیا, جس کی وجہ سے اپرچونٹیز آ رہی ہیں. ایکسپورٹس میں ہمارے پاس کافی اپرچونٹی آئی ہے. دنیا میں مینوفیکچرنگ کا ایشو آ گیا ہے, اس میں کاسٹ کا پرابلم بن گیا تھا, اور وہ اب ہماری جو بزنس کمیونٹی اس معاملے میں اس لیے خوش ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس وہ اپرچونٹی آنی شروع ہو گئی ہے مختلف ریجن میں. آتا ہوں اس پہ کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے, میں آتا ہوں. اچھا, اس میں ڈاکٹر باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنی. اینٹی باڈی ٹیسٹ کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پھیلاؤ اب ہے, اب یہ ایک بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کا رفتار بھی تیز ہو جائے گی. پھر ہم بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے کہ مسکنسیپشن پہ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہمارے کتنے بیمار ہیں, کتنے صحت مند ہیں, کرونا ڈیتھس جو ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ ٹیسٹنگ جو ہے ہم کہتے تھے کہ 25,000 تک ہماری کیپیسٹی ہوگی, یا جہاں بڑی مشکل سے ہم 10,000 کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں, اینٹی باڈی ٹیسٹنگ پہ چلے گئے ہیں, ان کے الگوریدم بن گئے ہیں, اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے, پائلٹس بھی ہو چکے ہیں, اب وہ رول آؤٹ ہو رہا ہے.
اور یہ باقی یہ صوبوں آپ میں نے بھی ہو اچھی رہا ہے. خبر سنائی ہے ڈاکٹر صاحب. جی یہ ہو گیا ہے. اس پہ دیکھیں اب سیرو سرویلنس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کام ہوگا. باقی یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کی بھی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے کافی, مطلب 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. وہ اصل میں کوئی لمیٹیشن فیکٹرز جب جو آ رہا تھا وہ آ رہا تھا کہ جو دنیا بند ہے تو جو امپورٹ کٹس ہو رہی تھی, کبھی کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے, کبھی کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے. لیکن اب سچویشن تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہی ہے, ٹیسٹنگ بڑھے گی, لیکن اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. ٹیسٹنگ کٹس ہم اس خود کے بنا بغیر رہے ہیں. آپ آگے کی پلاننگ نہیں کر سکتے. اور جیسے سب نے کہا کہ اپرچونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, دیکھیں ہیلتھ کیئر بجٹ ہمارا پاکستان کا بہت کم رکھا گیا ہر جگہ اس کا, لیکن اب ایک زاویہ تبدیل ہو چکا ہے اور ہر حکومت, چاہے صوبائی حکومت بھی اور فیڈرل حکومت بھی, اب اس طرف زور دے رہی ہے کہ ہم کو اب اس کرائسس سے اپرچونٹی نکال کے ہم اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیں ہیلتھ کیئر سسٹم کو کہ کبھی خدا نخواستہ آئندہ کبھی کوئی ایسی چیز آئے تو ہم لوگ اس طرح پریشان نہ ہوں. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے, مطلب یہ شکوہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ کم تھے, کیونکہ دنیا بھر میں یہ صورتحال درپیش رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آئی سی یو پیشنٹس کے لیے ہوتے ہیں, بہت کم لوگ اس پہ جاتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر جب ہم ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک مرحلہ یہ آ جاتا ہے, آپ سرکاری لیب میں جاؤ پازیٹیو آتا ہے, آپ پیسے دے کے کروا لو نیگیٹو آ جاتا ہے. وہ اتنا کنفیوژن مچا ہوا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس پہ دیکھیں ایک تو تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی کچھ چیزوں کے اوپر زیادہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا, اور یہ کیپیسٹی ڈیولپ ہوگی. دیکھیں ہم کو اب جو زیادہ زور دینے کی بات ہے نا, دیکھیں وینٹیلیٹرز آ بھی جائیں, آئی سی یوز بن بھی جائیں, ہم کو ہیومن ریسورس کے اوپر, ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا. انفارچونیٹلی ہماری پلاننگ میں جو ہے نا اس کو ہم نہیں سوچتے. ان کو ٹریننگ دینا, اور یہ موقع اچھا ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ چیزیں نہیں چلیں گی. بلڈنگیں, مشینیں پہلے بھی آتی رہی ہیں, بند ڈبوں میں پڑی رہتی ہیں اور وہ استعمال نہیں ہوئی. ابھی بھی بہت سارے بند ڈبوں سے وینٹیلیٹرز نکلے تھے جو کہ استعمال ہوئے, لیکن ہیومن ریسورس کے اوپر, ڈیولپمنٹ کے اوپر کام زیادہ نہیں ہو رہا. ٹاسک فورس کے اوپر, ہم نیشنل ہیلتھ ٹاسک فورس کے اوپر, اس کے اوپر ہم نے پوری ایک اسٹریٹجی بنائی ہے, اور اس کے اوپر کچھ ابھی کچھ تھوڑی سی جو ہے نا کچھ اسمبلی میں کچھ اس کے اوپر وہ بننے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ تمام لوگوں سے کہ اس کے اوپر ذرا دیکھیں, اس کو جو وہ ایکٹس بننے ہیں اس کو جلد از جلد اپرووڈ ہوں تاکہ اس کے اوپر کام آگے تیزی سے بڑھے. اس کے اوپر اگر جب تک ہم نہیں کریں گے, آپس کے اختلافات بھول کر اس کے اوپر سوچیں کہ جی یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے جتنا کام ہم کریں گے, یہ تمام مشینیں آ جائیں گی, اربوں روپے کی چیزیں پڑی رہیں گی, لیکن وہ استعمال نہیں ہو سکیں گی جب تک ہم ہیومن ریسورس کے اوپر کام نہیں کریں گے. اچھا فرحہ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ بھی ایک بڑی ایک تشویش بنتی جا رہی ہے, اور تشویش یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا. بچے پریشان ہیں, پیرنٹس پریشان ہیں, ایک دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ بالکل حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے یہ کیسے پھر آگے آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ مشکل بہت ہے, مگر ہم جس طریقے سے اب چل رہے ہیں, دیکھیں ہماری اسکول کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, ہم نے ان کو ایک ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے, ہم آن لائن ٹیسٹ وہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کا فرسٹ ٹرم ایگزام لیں گے, جو کہ ہم جولائی کے منتھ میں ان کا فرسٹ ٹرم ایگزام لینے کی پلاننگز کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ان 2 مہینوں میں پڑھا ہے ہم دیکھ لیں کہ کتنا سمجھا, کیونکہ ظاہر ایک ٹیچر کلاس روم میں ہوتی ہے تو آپ جس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں دیٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. اب آپ آن لائن کر رہے ہیں, کچھ بچے تو بلکہ میرا اپنا بیٹا یونیورسٹی میں وہ کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ آن لائن آ گئے, پھر وہ نیند آ گئی تو وہ سو گئے. تو ہم کوشش کریں ویڈیو کریں تاکہ بچے ہمارے سامنے بیٹھیں اور ہمیں پتہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں بچوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ نمبر آف اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک کلاس میں. آپ کو پتہ ہے ایک کلاس میں 80 to 100 بچہ ہوتا ہے, جو جن کے لیے بیٹھنے کے لیے ہمیں سیٹس بھی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ ہم سے لڑتے ہیں, آپ ایڈمیشنز نہیں دیتے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کیا کریں, ہم جتنا پاسبل ہے اتنا کرتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس سسٹم کو اب ہم جس کو لے کے چل رہے ہیں
اس میں اتنا نقصان نہیں ہوگا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ایوری ون, ایک ایک ٹیچر اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی کلاس کو لے کے, جس طرح میں اپنی بیچلرس کی کلاس لے رہی ہوں اے ڈی پی کی, میں اپنی سیکنڈ ایئر کی کلاس لے رہی ہوں, ہم آن لائن ان کو ورک شیٹس بنا رہے ہیں, اور ہم اپنی ورک پلیس کو اپنا ہم نے گھر بنایا ہوا ہے. آپ پر امید ہیں کہ ان کا سال ضائع نہیں ہوگا؟ یا انشاءاللہ بالکل ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرنا نہیں اب لڑنا ہے, تو ہم بھی ڈریں گے نہیں, ہم لڑیں گے. اور جو بچے, بس ایک میں ریکویسٹ ضرور گورنمنٹ سے کروں گی کہ 3G 4G انٹرنیٹ یہ فیسلٹی, کچھ بچے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, تو ان کو بہت مشکل لگ رہا ہے آن لائن آنا. اگر ہم کچھ دنوں کے لیے ان کے لیے فری کر دیں تو میرے خیال میں زیادہ بچے ہمیں جوائن کریں گے. مگر ابھی بھی ماشاءاللہ کافی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. میں ندیم صاحب اگر مجھے اجازت دیں, 2 کامنٹس میں اس پہ کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو ہمیں کچھ تھوڑا سا نئے پیراڈائم ایکسپلور کرنے پڑیں گے. یہ کنونشنل سسٹمز جو ہیں وہ اس کے چینج کرنے کا ٹائم آ گیا. جس طریقے سے ڈگریز ہم دیتے رہے, یا ایک طریقے سے ہم نے یہ سسٹم, ظاہر ہے اسی صدی میں یا اس سے لاسٹ میں ایوالو ہوا, اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ لوگ اس طریقے سے ریگولرلی صبح اسکول بھی جا رہے ہوں یا آتے ہوں. تو ہمیں تھوڑا سا نئے طریقے پہ آنا پڑے گا. جہاں تک انہوں نے ٹیکنالوجی کا کہا, میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں آئی ٹی کی, تو اس پہ بھی ہمارا پورا فوکس ہے کہ ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی یا ایکسیس ٹو انٹرنیٹ, پاکستان کی جو رورل آبادی ہے, میجورٹی سب کے پاس موبائل فون ہے, کس طریقے سے آپ اس کو ایم ایجوکیشن پہ کنورٹ کریں, ای سے ایم پہ ہم جانے کی کوشش کریں. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی ہیلتھ سیکٹر میں بھی ریفارمز کی, جو اس وقت کیونکہ فوکس ہو گیا ہے, پیسہ اور بجٹ سارا اس طرف جانا شروع ہو گیا ہے, تو کافی ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ اکوپمنٹ موجود ہوتا ہے, جیسے بہت شور مچا کہ وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, وینٹیلیٹر موجود تھے, ٹیکنیشینز نہیں تھے, اس کے لیے اسپیسیفک ٹیکنیشینز چاہیے. تو چائنا سے ایک ٹیم آئی تھی جس نے لاہور میں کم از کم کنگ ایڈورڈ میں 1 مہینے کی تقریباً ٹریننگ دی تھی, لیکن ایسی ٹریننگ ہمیں پورے پاکستان میں کرانے کی ضرورت ہے, اور آپریٹرز چاہیے جو ایکسپرٹ ہوں گے. دیکھیں, یہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کی پریورٹی نہیں رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ پریورٹی نہیں رہی ہے. وہ اس لیے پریورٹی نہیں رہی ہے کہ ہر حکومت آتی ہے اگلے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ جو چیزیں ہیں یہ دکھائی نہیں دیتی ہیں, ان کے نتائج آئیں گے 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد. آپ کوئی سڑک بنا دیں گے, کوئی بلڈنگ بنا دیں گے, وہ سامنے نظر آئے گی کہ یہ بن گئی ہے. اس وجہ سے یہ جو ہیں یہ رہے ہیں, اور یہ ابھی بھی رہیں گے. ابھی بھی مجھے دکھائی یہی دے رہا ہے, چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو, اس جانب کسی نے فنڈز نہیں بڑھا دیے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پرائرٹی تھی ہے, اور اسی لیے 18th امینڈمنٹ کی یہی 2 شقیں ہیں جن پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو نیشنلائز بھی کریں, تاکہ یہاں سے ایک نیریٹو پہ پورے پاکستان کے لیے ایک جیسی یونیفارم پالیسیز بھی جا سکے جس میں آپ کی ایجوکیشن موجود ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایک اکائی یا کوئی ایک صوبہ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے پیچھے رہ جائے کیونکہ جی ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے. اور ہیلتھ میں بھی اسی طرح ہے کہ اس کی ایک ٹاپ پرائرٹی بنے. اب میں مطلب کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن ہیلتھ پہ شور بہت مچا ہے جو سب کی ضرورت ہے. دیکھیں, صرف ہاسپٹلز بنانا ہماری پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں پریونٹیو اپروچ پہ جانا چاہیے, ہمیں کازز ڈھونڈنے چاہیے کہ کس وجہ سے ہماری آبادیاں بیمار ہوتی ہیں. ہم کیوریٹو پہ جاتے ہیں کہ پہلے بیمار ہوں گی پھر ہم انہیں دوائی دیں گے. آپ کی 90% بیماریاں پانی سے ہیں, اور آپ کی 90% آبادی کو صاف بالکل پانی یہی میسر اپروچ نہیں ہے کہ ہے. اسی آپ طریقے سے صرف ایک کام کر لیں, آپ کی 90% بیماریاں ختم ہو میں جاتی ہیں. صرف ندیم صاحب, کیونکہ میں ڈیل کرتی ہوں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, اور اس کی پرائرٹی سیٹ ہوتی ہے. ہمارا کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن پہ ایک زمانہ تھا 2015 میں 0.9% آف دا ٹوٹل بجٹ جا رہا تھا. لاسٹ 2017-18 کا جب میں نے ڈیٹا اٹھا کے دیکھا 0.3%. یہ وجہ ہے, آپ پاکستان میں جب گاڑی سے چلنا شروع کریں, ٹریول کریں, آپ کو اپنے لیفٹ رائٹ ایسا لگتا ہے کہ گٹر ابلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھوٹے علاقوں سے. میں آپ کو ذرا پروگرام ختم ہو جائے, میں آپ کو ایک مثال دوں گا. فرح حامد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم عید سے گزرے ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت چھٹیاں ہیں, کتنی ہماری جو سماجی زندگی ہے کتنی تبدیل ہوئی ہے. بہت بہت زیادہ. یہ وقت مجھے لگتا ہے احساس کا وقت ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں نا, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, عظیم وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے. میں نے اس عید کو جس طرح دیکھا,
رمضان کا بابرکت مہینہ آیا، بہت موقع ملا، جو جس وقت سے ہم گزرے اس سے توبہ کی، اللہ میاں سے بہت کچھ مانگا کہ پلیز اللہ میاں ہم واقعی میں ہم کہیں کہیں غلطی پر بھی تھے، اب ہم سیدھے راستے پہ آئیں گے. بہت مدد کرنے کی کوشش کی، جیسے آپ نے کہا کوئی یہاں بھوکا نہیں رہے گا، بھرپور کوشش کی، سب کیا. مگر عید جو منائی تو وہ رونق نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ احساس مجھے تو ان کا بھی بہت احساس ہو رہا تھا جو اس دنیا میں نہیں رہے. مطلب تھوڑی انہوں نے کیئر نہیں کی، جو بھی اس کرونا کی ڈیزیز کو انہوں نے فیس کیا اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. بہت سارے ایسے جاننے والے بھی ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت پریشانی ہے کہ ان کو گائیڈ کرنا. ابھی تک آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، ہم مالز جب سے کھلے ہیں، میں ایک مال کی طرف گئی، مجھے ایک چھوٹی سی چیز چاہیے تھی، مجھے لگا یہ اسلام آباد اور پنڈی کے چیتے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ماسک پہنے ہوئے تھے نہ گلوز پہنے ہوئے تھے اور وہ مال کے اندر جا رہے تھے. ان کو دیکھ کے اتنا خوف آیا کہ میں اپنی گاڑی موڑ کے آ گئی. باری صاحب بالکل آخری 1 منٹ ہے، جی آگے کا وقت کتنا سخت آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس میں بھی آپ کوئی پازیٹیو نوٹ ایڈ کر سکیں. بس جی، ہم انشاءاللہ اس بات سے جلدی جان چھڑا لیں گے سب لوگ آگے کر کے. لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں لوگوں کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر ورکرز فرنٹ لائن ہیں، فرنٹ لائنرز ہیں. ہم فرنٹ لائن نہیں ہیں. فرنٹ لائن جو ہے نا کمیونٹی ہے، اور کمیونٹی نے اگر صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کیا، ہر ایک نے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اس کا زور جب ڈیفنس لائن پہ آئے گا. ہم لوگ ڈیفنس لائن ہے، فائنل ڈیفنس لائن، اور خدا نہ خواستہ یہ ڈیفنس لائن ٹوٹ گئی تو پھر جو ہے نا ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ خدا نہ بلا ضرورت نہ نکلے، سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھیں. اور یہ مطلب زندگی بالکل تبدیل ہو گئی ہے. عید آپ نے دیکھی کیسے گزری ہے، لوگوں کو ہم لوگوں اب ایک دوسرے سے گلے بھی نہیں مل سکتے ہیں. اب جب وہ وقت آئے اللہ میاں کہ ہم سب لوگ ملے، اور انشاءاللہ آئے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا ایسی ہے کہ جو انشاءاللہ اس چیز کے اوپر اوور کم کرے گی. اور ہم سب کو ایک ہو کر، ہر ایک کا اپنا رول ہے، وہ میڈیا ہو، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، عام عوام ہو، پبلک سیکٹر ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، اس وقت ہم کو ایک ہو کر اس وبا سے نکلنا ہے. اور سامنا کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر باری صاحب. ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ قمر شوذب صاحبہ، بہت شکریہ فرح احمد صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.